बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अहमद पंसाता साहब, हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेरी वार्म वेलकम। नाज़रीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम का इंतहाई अहम इजलास दुशंबे ताजिकिस्तान में जारी है, ख़ास तौर पर इस वक्त में जबकि अफ़गानिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और ऐसे में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ख़ास तौर पर नेबरिंग कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान की और जिसमें पाकिस्तान और चाइना भी शामिल हैं, उनका ये इजलास जो है इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। आज इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं और दुनिया को एक बार फिर ये बावर कराने की कोशिश की है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ना कितना तबाहकुन साबित हो सकता है। इस वक्त बार बार वो ये बात कर रहे हैं और इस फोरम को भी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि पूरी दुनिया को अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त जो भी हुकूमत है, चाहे तालिबान है या कुछ भी है, उसमें अगर दुनिया ने अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ दिया तो ये इस पूरे, न सिर्फ इस पूरे खत्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है और उसके अमन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। सो आज ये जो इजलास है इसकी अहमियत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले अहमद, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है इसके तनाज़ुर में ये इजलास आप इसको कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है? मैं समझता हूँ जी, ये इजलास इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रीजन के समवट आप समझ लें, बॉर्डरिंग कंट्री डायरेक्टली तो नहीं है बट एक रीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सही। दूसरा, अफगानिस्तान का अगर आप पास्ट उठा के देखें तो अफगानिस्तान में जो सारे का सारा प्रॉब्लम था वो ये प्रॉब्लम था कि वहाँ पर रिएक्शन आता था विद इन अफगान्स, देन देयर वर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब एरिया से भी लोग वहाँ पर आके इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। तो इस मुल्क में जाके इस कॉन्फ्रेंस पर जहाँ पर काफ़ी सारे ममालिक इकट्ठे बैठते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स देख रहे हैं, एटलीस्ट दोनों ममालिक ने जो ये एक एका किया है टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, नंबर वन, एंड नंबर टू नॉट टू फाइट अगेंस्ट समबडी हु इज नॉट अ टेररिस्ट। तीसरी बात यह है कि तालिबान हुकूमत जो है उस हुकूमत को क्रेडेंस दी गई, उस हुकूमत को एक बड़े इंपॉर्टेंट फोरम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने प्रॉपर क्रेडेंस दी और ये कहा कि तालिबान हुकूमत जो है उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको हमें इंसेंटिफाई करना पड़ेगा। और CNN पर इंटरव्यू में भी इस बात को रिपीट किया। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि मेरा अपना ज़ाती ये मौक़िफ़ रहा है फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स कि इस एरिया में जो वॉर है दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। वो एक इंडिजिनस मूवमेंट है। अगर आप उनके अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर करके आपने देख लिया, आपने पता नहीं कितने लाख आदमी मरवाए, कितने लाख जवान शहीद हुए, कितने लोग शहीद हुए, औरतें, बच्चे, तमाम लोग, लेकिन वी वर नॉट एबल टू रीच सम सॉर्ट ऑफ अ रिजल्ट और सेटलमेंट। ऑन द कॉन्ट्ररी साथ साथ फैक्शंस पैदा हुई, जिस तरह के तरीके तालिबान पाकिस्तान है, दाइश एंड बहुत सारी फैक्शंस भी पैदा हुई, लेकिन तालिबान ने इवेंचुअली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट तरीके तालिबान अफगानिस्तान, दे वर इवेंचुअली एबल टू कैप्चर दैट। तो अब आपको उसकी इंडिजिनस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छी बातें की जो कि हम भी बहुत देर से अपने प्रोग्राम में इस बात को बार बार कर रहे हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट बनेगी वहां पर या बन रही है उसको तमाम एथनिक ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ऑल इंक्लूसिव। और ऑल इंक्लूसिव में मैं बात क्लियर कर दूं कि खान साहब के व्यूज में ये भी बात होनी चाहिए कि लोग शायद समझ रहे हैं कि वो आदमियों की बात करें, वो खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं कि इट शुड बी एन ऑल इंक्लूसिव। व्हेन यू से द वर्ड ऑल इंक्लूसिव, इट इंक्लूड्स विमेन एज वेल, फीमेल्स एज वेल। सारे तबकात जो हैं उस सोसाइटी के, उस रीजन के, दे शुड बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द गवर्नमेंट, वरना उस गवर्नमेंट की कोई कानूनी हैसियत या कोई सोशल हैसियत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही है। इस वक्त डॉक्टर रिफत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हर फोरम पे उन्होंने जो CNN को इंटरव्यू दिया, चाहे वो हो, चाहे शंघाई जो ताउन तंजीम हो, यहाँ से खिताब उन्होंने किया, उसमें उन्होंने एक बात जो है वो बार बार दोहराई है और वो ये है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ना जो है ये बड़ी ज़्यादती होगी, न सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ बल्कि पूरे इस खत्ते के साथ। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं, जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है स्पॉयलर्स की तरफ से कि शायद सपोर्ट जो है वो तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से मिली या अभी भी दी जा रही है, वो बार बार ऑल इंक्लूसिव की भी बात कर रहे हैं कि इसको लेजिटिमेट करने के लिए अपनी गवर्नमेंट को, उनको ज़रूरी है कि वो उसमें लोगों को शामिल करें। तो आप समझते हैं कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो पॉलिसी बयान है वो किस हद तक दुनिया को ये बताने में कामयाब हुए हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत मिशाल। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की जो हुकूमती इस्तदलाल है वो बहुत ही मजबूत है इस हवाले से कि वो खास तौर पर मैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि तालिबान पावर में आए हैं तो किसी इलेक्शन प्रोसेस के जरिए या इंट्रा
افغان ڈائلاگ کے ذریعے یا جو جرگہ کی صورت میں جو کہ ان کا ایک ادارہ ہے اس کی حیثیت کے حوالے سے وہ پار میں نہیں آئے ہیں، بلکہ انہوں نے اس ویکیوم کا سہارا لیا ہے جو کہ امریکہ کی فورسز کی وڈرال کے نتیجے میں وہاں پہ پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے طاقت پہ قبضہ کر دیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو لیجیٹیمیشن کی ضرورت ہے تو اس کے حوالے سے ان کو یا تو انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے وہ کوئی سیٹ اپ بنانا پڑے گا، یا ان کو جگہ کے حوالے سے بھی کوئی ایسا انتظام کرنا پڑے گا، آئندہ انتخابات انڈیا دینا پڑے گا، جس کے ذریعے تو ایک بات تو ڈاکٹر صاحب جی آپ کی کچھ آڈیو میں ایشو آ رہا ہے، میں یہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے دوبارہ رابطہ جو ہے وہ ہم کر سکیں تاکہ یہ جو ایشو ہے ریزالو ہو جائے۔ احمد، ایک تو یہ کہ جو ہم نے بات کی پہلے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آل انکلوسیو ہو، جو طالبان ہیں وہ باقی جو وہاں پہ گروہ ہیں یا جو ایتنیسٹیز ہیں ان کو بھی شامل کریں حکومت کے اندر، دوسری طرف وہ دنیا کے اوپر یہ زور ڈال رہے ہیں کہ آپ طالبان کو یا افغانستان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں بیک وقت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو پاکستان کا جو موقف ہے وہ سمجھ رہی ہے، اور اس میں کتنا ضروری ہے کہ اس وقت افغانستان کا ساتھ دیا جائے؟ دیکھیں جی، دنیا کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے موقف کو سمجھیں، بیکاز پاکستان کا موقف بڑا ایک ریزنیبل موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس ایریے میں یہ ساری تمام ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، گورنمنٹ فارم ہو رہی ہے، اس ایریے کی انڈیجنس گورنمنٹ کی رسپیکٹ کریں۔ وہاں کے لوگ فائنلی they have been able to capture their government, finally they have been able to come back into government، اور آپ کس منہ سے کہیں گے کہ جناب آپ یہاں کے لوکلز نہیں ہیں، نیٹیوز نہیں ہیں، اور you don't deserve it۔ آپ نے ایک شام گورنمنٹ بنائی، امریکنز نے وہاں آ کے ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جس کو میں ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ کہوں گا، ایونچولی دیٹ گورنمنٹ واز اوور تھرون، اور کوئی ریزسٹنس بھی نہیں آئی وہاں سے۔ سو خان صاحب میرے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بیسک ڈیموکریٹک پرنسپل ہے کہ جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ، جو وہاں کے لوگوں کی منشا کے مطابق اس وقت سو فار، بیکاز الیکشنز ابھی آگے ہوں گے، وہ ہے آپ اس کو پراپر سپورٹ دیں۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ اگر نہیں آئے گی تو افغان بہت ریزیلینٹ قوم ہے۔ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر طالبان کو ونس اگین نہ سپورٹ دے کے انڈیو کرٹیسائز کر کے کچھ جگہوں پر ہم شاید ان کو کسی طرح انوائے کر لیں گے، انوائے وہ ضرور کریں گے، بٹ ساتھ ساتھ ان کو کریڈنس نہ دے کے الٹا نقصان کروائیں گے اپنا۔ دیکھیں وہ ایک اس خطے میں اس کی کچھ ڈائنامکس ہیں، اس خطے میں آپ انگلینڈ کا قانون، امریکہ کا قانون نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ وہاں کا قانون نہیں لگا سکتے تو دیٹ مینز یو اسٹارٹ گیونگ دیٹ گورنمنٹ سم سارٹ آف رسپیکٹ۔ اور خان صاحب یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو آپ ان ایفیکٹ ان کی پرسنل افیئرز میں، ان کے گورنمنٹ کے افیئرز میں آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور انٹرفیئرنس ایٹ اینی کاسٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ۔ اگر وہ اجازت مل گئی اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے تو کل کو بھاگ کے ساروں نے پاکستان کے پاس آنا ہے، آپ کی نیبرنگ کنٹری ہے، آپ ہمیں ان کی سپورٹ لے کے دیں، آپ ان سے لڑیں، اینڈ میں خدا نہ خواستہ پھر ہمارے اوپر ایک ایسی وار امپوز کر دی جاتی ہے جس کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ خان صاحب کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔ اف دیر از اینی ون پالیسی آف دس پرائم منسٹر دیٹ آئی اگری ود، وہ یہ پالیسی ہے۔ اس وجہ سے بیکاز سنس لاسٹ سو مینی ایئرز وہ یہ کہہ رہے ہیں، اینڈ ایون اس ٹائم پر بھی کہہ رہے ہیں جب ان کو طالبان خان اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا اپوزیشن کی طرف سے، ہی اسٹل بلیوڈ کہ یہ بات صحیح ہے، اور آج وہ بات پریکٹیکلی جو ہے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان کی بات ہم بار بار، ہم ویسے تو یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے بات کریں، لیکن اس میں فوکس جو ہے چونکہ پاکستان خاص طور پہ افغانستان کے امن کی بات کر رہا ہے، اگر وہاں امن نہیں ہوگا تو سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں، خاص طور پہ اس فورم پہ جو ٹریڈ ٹرمز ہیں ان ممالک کے درمیان، پھر سی پیک میں ان کو شامل کرنا، اس کے حوالے سے جو سگنیفیکنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جب تک افغانستان میں پیس نہیں ہوگا تب تک یہ ٹریڈ ٹائز جو ہیں یہ بھی مستحکم نہیں ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تاجکستان بزنس فورم کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ٹریڈ ٹرمز کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، ذرا اس کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ میں بالکل اس کے حوالے سے آ رہا ہوں۔ وہ پچھلی جب میں بات کر رہا تھا وہ شاید بات ادھوری رہ گئی، لیکن اس کے اندر میں بریفلی آپ کو بتا دوں کہ پوری بین الاقوامی دنیا، اس کے اندر افغانستان کے ہمسایہ ممالک اور بشمول پاکستان کے اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت جو ہے وہ ایک ویکیوم کے نتیجے میں وہ پاور ڈائنامک چینج ہوا، اور اس کی وجہ سے جب کلیپس ہوا، امریکہ کی فورسز کا وڈرال ہوا، تو اس کے نتیجے میں ان کو پاور جو ہے وہ طاقت کے ذریعے ان کو ملی ہے۔ تو
ताकत के लिए, पावर मिलने को लेजिटिमेट बनाने के लिए इनको कोई ना कोई इंटरनल मेथड जो है वो इंटर अफगान डायलॉग के हवाले से हो, या जिरगा के हवाले से हो, या इंटरम गवर्नमेंट के हवाले से हो, या वो इंतखाबात के जरिए वो वजूद में आएंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक अफगानिस्तान की इस हुकूमत के लिए, तालिबान की हुकूमत के एक लेजिटिमेसी का इशू है जिसको रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी है। अब आपने जो दूसरा सवाल मुझसे किया कि जो बिजनेस फोरम के हवाले से और जो शंघाई तावन की तंजीम है उसकी मीटिंग के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके हवाले से न सिर्फ खिते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली भी आई है, हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर भी इलेक्शन हुए हैं और फिर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत वजूद में आई है। तो इन सारे इस तनाज़र के अंदर बहुत इस बात की बड़ी अहमियत है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, जब तक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का बिजनेस फोरम से खिताब बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमादारी के लिए वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को भी दावत दी है। उन्होंने कहा जी हम हर तरीके से आपका जो रोल जो है और आपका जो अमल दखल है उसके बारे से हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल के अंदर बहुत ही अच्छा जस्टिस था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मैं सिर्फ एक सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा। मेरा आपसे बेसिक सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का इन बातों का तज़किरा करना है इस फोरम पर खड़े होकर, मसलन उन्होंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात की, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, इस फोरम की एक्चुअल इंपॉर्टेंस कितनी है इस जगह पर? क्या ये फोरम पर ये तमाम बातों का इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड ओवर कोई अच्छा जाएगा कि या इट्स जस्ट लाइक अनदर फोरम? नहीं, ये बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इस जस्ट अनदर फोरम। शंघाई जो तावन की जो तंजीम है जब से वजूद में आई है, इसकी इतनी ज़्यादा अगर हदूद अरबा देख लें, इसमें जो ममालिक शामिल हैं उसमें चीन भी है, रूस भी है, पाकिस्तान भी है और इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया भी है। तो वो एक बहुत बड़ी एक तंजीम के हवाले से ये वजूद में आया था। इस तंजीम का बुनियादी तौर पे जो मैंडेट है वो ये है कि टेररिज्म जो है वो हर सूरत में उसको कॉम्बैट किया जाए, उसको मुकाबला किया जाए। लेकिन अब इनकी जो मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं उसके नतीजे में इनका मैंडेट काफ़ी बढ़ चुका है और खित्ते के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर जो कंसल्टेशन का एक मैकेनिज्म जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस फोरम की। और उसी वाले से अफगानिस्तान के मसाइल की पर भी इसके अंदर बात हो रही है। अगरचे इसके अंदर कोई बायलैटरल इश्यूज हैं उनको आप नहीं उठा सकते, लेकिन जो खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की उसके वाले से भी इस तंजीम का बड़ा फाल किरदार है। उसके वाले से मेरे ख्याल में इस फोरम से जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे बात कर रहे हैं या कोई भी दूसरा लीडर इस हवाले से की बात करेगा उसकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया तक जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो 1-to-1 मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म साहब ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की, बेलारूस के सदर से बात की, मुलाकात की। ख़ास तौर पे ईरानी सदर से जो मुलाकात है वो इंतहाई अहम है। कुछ कंसर्न्स भी थे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर ईरान के। आप समझते हैं कि यूँ तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दौरे हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के भी बहुत से, जहाँ पे डेलीगेशंस आए और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई और बड़ा ही पाकिस्तान की का जो मौक़िफ़ है और जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से कोशिशें की हैं उनके लिए उसको सराहा गया। लेकिन इस तरह से फ़िज़िकली मुलाकात करके और तमाम सूरत हाल से आगाह करना और अपने मौक़िफ़ को बयान करना, आप समझते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था ईरान के तनाज़ुर में ख़ास तौर पे? जी, ईरान के साथ बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जब से इब्राहिम रईसी साहब वहाँ इलेक्शन जीत के वहाँ पे उनकी हुकूमत बनी है, पाकिस्तानी हुकूमत है उनसे राब्ते में तो रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज भी इन्होंने एक्सचेंज किए, लेकिन ये पहली दफ़ा फेस टू फेस मुलाकात का होना ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के लिए और उस हवाले से वो एक खित्ते में अमन की जो सूरत हाल है, खासतौर अफगानिस्तान की सूरत हाल है, वो अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान और ईरान जो है उनका बहुत लंबा बॉर्डर है, वहाँ पे रेफ्यूजीज भी मौजूद है और उनके कुछ खिदशात हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर कोई रीजनल इनिशिएटिव
پاکستان کنٹمپلیٹ کر رہا ہے یا ایک ریجنل کنسنسس کی تلاش میں ہے کہ افغانستان کے اندر سسٹینیبل پیس کی صورتحال کو مضبوط کیا جائے، تو اس کے حوالے سے یہ دونوں لیڈروں کے درمیان جو 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ احمد، جو بزنس فورم کی ہم نے بات کی ہے پاکستان تاجکستان کا جو وہاں پر ہوا، اس میں کچھ لوگوں نے غیر ضروری طور پہ کچھ ایسی باتیں بھی کی جن کی شاید ضرورت نہیں تھی، اور بعد میں وزیر اعظم صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ موقع نہیں ہے، میرے خیال میں اگر ہم بزنس کی بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ جو بزنس فورم تھا، اس میں جس طرح سے بہت ساری پاکستان تاجکستان کے ٹریڈ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد راستے کھلیں گے تاجکستان کو؟ پاکستان کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کے لیے تاجکستان کی، تو یہ کتنی اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ کتنی زیادہ تھی؟ پہلے تو جی پاکستان کیا دنیا کیا ہر ڈائنامکس میں، ہر پاور میں، ہر جگہ پہ سپوائلرز ہوتے ہیں۔ اس فنکشن میں بھی ایک سپوائلر تھا، اور وہ جو سپوائلر ہے اس کی بات کو شاید میں اتنا وہ کریڈنس نہ دیتا، نہ امپورٹنس نہ دیتا، لیکن میں اس کی بات کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوں کہ ان سپوائلرز کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ دیکھنے بھی بہت ضروری ہے۔ دو آئی جنرلی ریفرین فرام میکنگ سچ کامنٹری، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ ایک ایسی میٹنگ جس میں 1000 میگا واٹ کی الیکٹرانک ٹرانسمیشن لائن کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر جوائنٹ بزنس فورم کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر اکٹھے بزنس کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر ایک صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ورڈ تھے کہ خان صاحب آپ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور یہ اور وہ، اور وہی جو اسٹریٹ ٹاک ہم یا وہی جو سوشل میڈیا ٹاک ہم سنتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی سے تھے جو خود اسی پاور کی کریشن ہے جن کی طرف وہ ذکر کر رہے تھے۔ بٹ اینی ویز I'd like to move on because ہمیں اپنے ٹاک شو کو ایک منٹ پر اس پہ ویسٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جو امپورٹنس ہے خان صاحب کی، وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے خان صاحب کی بات کی۔ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو one of the things that make him great was that OIC بنائی، اپنی ایک ریجنل پاور اسٹیبلش کی، اس کی ان کو پرائس بھی پے کرنی پڑی، بٹ ہی ڈیڈ دیٹ۔ وہ آج تک انٹیکٹ تو ضرور ہے بٹ اس طرح سے فعال نہیں ہے۔ یورپ نے امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یورپین یونین بنائی، اینڈ دیٹ از دی اونلی فورم تھرو وچ دے نیگوشیٹ ود دی امریکنس کہ نہیں ہم یہ کریں گے، ہم بات کریں گے یوروز کی تو آپ ڈالرز کی بات کریں گے۔ نیشنل امریکن جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل پاور ہے، ایک انٹرنیشنل سپر پاور ہے، اس کو کاؤنٹر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے تیر کمان لے کے اور پستولیں لے کے چلائیں اور ہم کہیں جی کہ امریکہ کے صدر کو ہم نے مار دینا یا فلانے کو کر دینا۔ دس از ناٹ دا ٹائم کی کار۔ آپ صرف اکنامکلی ان کو آگے سے ریزیلینٹ ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل ہے، اس کی کتنی پاور ہے، اسمال کنٹری، لیکن وائی ڈز اٹ اسپیک in front of the Americans? Because it is not the size, it is the within that size جو میٹر ہے that matters۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کے پاس فرسٹ ٹائم ہے، موقع ہے، ایک اس خطے کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، ایک ایسے لیڈر ہیں جن کو شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیول کی کسی ٹائم پر پریز مل سکتی ہے، آئی وونٹ سے کہ اس ٹائم پر آگے مل سکتی ہے۔ یہ اس فورم کو اکٹھا کریں، جو فورم انہوں نے اسلامک لیول تک کیا تھا، یہ اس فورم کو ایکسٹینڈ کر کے ایک ایشین فورم بنائیں۔ ایشیا ون آف دا بگیسٹ کانٹیننٹس ہے، بلکہ دا بگیسٹ کانٹیننٹ ہے، اس کا ایک اپنا فورم ہو، اس میں سپوائلرز بھی ہیں، انڈیا جیسے ممالک بھی ہیں۔ جب آپ کا اپنا فورم ہوگا تو اس کانٹیننٹ میں چائنا، رشیا جیسی سپر پاورز بھی موجود ہیں، آپ اس کے ساتھ ابھر کر سامنے آئیں۔ آپ بے شک ویٹو پاور نہیں ہوں گے ان دا یونائٹڈ نیشنز، بٹ آپ ان یور اون رائٹ ایک ویٹو پاور ایگزسٹ کریں گے ان ٹرمز آف گیٹنگ تھنگز ڈن۔ جس طرح آپ افغانستان پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں، جب آپ کے پاس پاور ہوگی، جب آپ کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں گی، آپ لوگوں سے نیگوشیٹ کر سکیں گے۔ اینڈ آئی تھنک یہ بزنس فورم پہ جو ان کی ٹاک تھی وہ مجھے اسی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ باقی اس پورے خطے میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کا اتنا کرزما ہو یا اتنی پاپولیرٹی ہو۔ سب سے امپورٹنٹ بات بھی یہ ہے کہ سب کی نظر جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اوپر ہے، اور خاص طور پہ جو ان کا ویژن سینٹرل ایشیا ہے، اس میں جو انفلوئنس ہے پاکستان کا، بڑھتا ہوا انفلوئنس، اس سے ظاہر ہے اسپوائلرز کو بڑی پرابلم بھی ہے۔ پروفیسر ضیاء الدین شیخ صاحب ماہر بین الاقوامی امور، اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پروفیسر صاحب، یہ جو ویژن سینٹرل ایشیا ہے وزیر اعظم کا، اور ان کی بھرپور یہ کوشش ہے، پہلے افغانستان کے اندر بھی جو کچھ ہوا، بھارت جس طریقے سے اس کی سبکی ہوئی اور وہاں سے وہ نکلا ہے، اب اس کے بعد یہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر ٹریڈ ٹرمز اگر پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہاں سے جو ہے رسائی مل جاتی ہے پاکستان کو یہاں تک، سینٹرل ایشین کنٹریز تک، یہ پاکستان اور اس پورے خطے کی اکانومی کے لیے یہ کتنا زبردست یہ ڈیولپمنٹ ہوگی؟ پروفیسر صاحب تھینک یو جی، آپ نے مجھے یاد کیا۔ میں جو آپ نے سوال ہے شاید اس کے اندر جتنی وسعت ہونی چاہیے تھی اور اس جو فنکشن ہوا ہے جی، اس کی جتنی وسعت ہے، آپ نے صرف اس کو ایک پہلو تک محدود کر دیا ہے۔
میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا. اس کے باقی پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے، لیکن میرے خیال میں یہ اکنامک جو پہلو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی یہ بیسک ایشو ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ایشو ڈسکس ہو رہا تھا جی کہ OIC وہ ریجنل آرگنائزیشن نہیں ہے. ریجنل آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہمارے ایک کلیش بن جاتا ہے. جو نان اسلامک کنٹری تھے وہ آٹومیٹکلی ہمارے اینیمیز بنتے چلے گئے. پاکستان کو ایک ایسی ریجنل آرگنائزیشن کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے. بدقسمتی سے ہم نے جب بھی کوئی الائنس بنائے وہ ڈیفینسو الائنس ہے. سیٹو ہو گیا، سینٹو ہو گیا. یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایسا الائنس ملا ہے جس الائنس کو ہم ریجنل الائنس کہہ سکتے ہیں. ریجنل الائنس اس طرح کہ اس علاقے اس ممبرشپ جتنے ملکوں کے پاس ہے وہ یا تو پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ہیں یا پاکستان کے ساتھ ان کے تاریخی روابط ہیں، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. اور ان کے درمیان پاکستان کا کوئی جغرافیکل کوئی باؤنڈری جو ہے وہ ایشوز نہیں ہے. اب یہاں پر اگر میں دیکھوں، آپ نے کہا کہ اکنامک امپورٹنس، جی تو میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اکنامک امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1979 میں رشیا نے جو افغانستان پر قبضہ کیا تھا اور اس قبضے کو روکنے کے لیے چیلنج کیا تھا جس نے امریکہ نے، جی اس کے پیچھے جو بنیادی محرک یہی تھا کہ جو اکنامک گروتھ ہے رشیا کی اور چائنا کی، اس گروتھ کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے تاکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بیلنس آف پاور جو کریٹ ہو سکتا تھا اس کو ختم کیا جائے. اب جو افغانستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ آ گئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرو ریجنل ہے. میں پرو پاکستان نہیں کہہ رہا، پرو کچھ نہیں کہہ رہا، پرو ریجنل ہے. پرو ریجنل اس طرح ہے کہ چائنا اور جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہے ان کے ساتھ درمیان میں جو تجارتی روابط ہوں گے یہ اب اس میں رکاوٹ نہیں ہوں گے. اب یہ اس کو نشوونما دیں گے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکیں کہ اس وقت اس خطے کا جو سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے اور جس کو گیم چینجر کہا جا سکتا ہے یا کہا جا رہا ہے اور ہے بھی، وہ آپ کا جو ہے وہ اکانومک کوریڈور ہے جو چائنا کے ساتھ آپ نے بنانا ہے. چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور. اب یہ کوئی سڑک بذات خود مقصد نہیں ہے. یہ مقصد بنا دینا کوئی معنی اور مقصد نہیں رکھتا جب تک اس کو دونوں اینڈ سے جو ہے وہ ان پٹ بھی نہ ملے اور آؤٹ پٹ بھی نہ ملے. اب اس پوری روڈ کے اوپر اگر آپ نے تجارت کو فروغ دینا ہے تو ایک بنیادی ضرورت تھی کہ آپ کا جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ایک ایسا رابطہ بن جائے کہ جس رابطے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو. کیونکہ جتنی معدنیات ہیں، جتنے ذخائر وہاں پر موجود ہیں، ان کی ہر اس ملک کو ضرورت ہے کہ جو ایک ترقی چاہتا ہے یا وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ چائنا ہو. نہ صرف چائنا اور پاکستان بلکہ جب آپ کے پاس گوادر پورٹ آ گئی تو دنیا کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس تجارتی رسد گاہ کو اپنی رسد گاہ بنائیں گے. لیکن یہ رسد گاہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو اب ہمیں نظر آتی ہے افغانستان کے اندر، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اکنامک سٹیبلٹی کے لیے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اس پورے خطے کی، سینٹرل ایشیا کی، یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور ان کے آپس میں ان ممالک کے جو تعلقات جتنے اسٹرینتھن ہوں گے اتنی زیادہ بہتری جو ہے وہ آئے گی. لیکن جو آپ دیگر پہلوؤں کی بات کر رہے تھے احمد، ہم نے یہ دیکھا ہے اس میں کہ وزیر اعظم صاحب نے وہ کوئی بھی فورم ہو اس کے اوپر وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ تمام پہلوؤں کے حوالے سے بات کریں. جیسے کشمیر کا ایشو انہوں نے یہاں پر بھی بھرپور طریقے سے اٹھایا. اسپوائلرز کا بغیر نام لیے انہوں نے بھارت کا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور دنیا کو ایک بار پھر انہوں نے یہ باور کرایا کہ بھارت کا کیا کردار رہا ہے. دوسرے انہوں نے اس میں جو کووڈ ہے اس کے اوپر جو پالیٹکس ہو رہی ہے دنیا میں، اور پھر چائنا کو یعنی اپنے ایک دوست ملک کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا کہ آپ کووڈ کے اوریجن کی بات جو ہے وہ دنیا کیوں کرتی ہے یا اس کے اوپر پالیٹکس کیوں کی جاتی ہے. سو نہ صرف اپنی بات کرنا بلکہ چین کو بھی اس طرح سے اس کے حوالے سے بھی بات کرنا، یہ کتنا زبردست ان کا. دیکھیں پہلے تو میں شیخ صاحب سے تھوڑا سا سلائٹلی ڈس ایگری کرنا چاہوں گا کہ جو اکنامک امپورٹنس ہے، آف کورس یہ بات ان کی درست ہے کہ صرف اکنامک امپورٹنس نہیں ہے، بٹ جو اکنامک امپورٹنس ہے اس ٹرپ کی، اٹ از فور موسٹ. اگر وہ اکنامک امپورٹنس نہ ہوتی تو وزیر اعظم اتنی سٹریس ان چیزوں پہ نہ دیتے. ان کے پاس ماہر معیشیات ہیں، ان کے پاس ایک فائنانس منسٹر ہے، اینڈ آئی ایم شیور میرے آپ سے اور شیخ صاحب سے تھوڑی سی زیادہ ایکسیس ہے ٹو دی انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دی اکانومی. اب اس اکانومی کے اوپر اگر وہاں جا کے سٹریس کریں تو آف کورس اس کے نیچے کوئی نہ کوئی انڈر کرنٹس ہیں، اور وہ انڈر کرنٹس کیا ہیں؟
اگر پاکستان اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہوگا, اگر یہاں پر صرف بات ہی اس چیز کی ہوگی کہ جی ہم نے لیفٹ لڑنا ہے, رائٹ لڑنا ہے, ود ان پاکستان لڑنا ہے. ہمارے فارن منسٹر نے جو معافی کا کہا کہ اگر معافی مانگ لے تحریک طالبان پاکستان, ہم اس کو بھی معاف کریں. ایمنسٹی ٹو آل کا جو کانسیپٹ ہے یا معافی ٹو آل کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے پیچھے ایکچوئل وجہ کیا ہے؟ ایکچوئل وجہ یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو اکنامکلی پراسپر. آپ اکنامکلی پراسپر نہیں کریں گے, آپ کو پوری دنیا میں لفٹ کوئی نہیں کرائے گا. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ٹینکوں پہ اور بندوقوں کے سر پہ جا کے ان سے بات کر لیں گے, they will not respect you. Countries which are as small as Israel that I have mentioned, England, France, یہ سارے جو ویٹو پاورز ہیں, ان کنٹریز کی جو رسپیکٹ میں فورموسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے دیٹ آف اکنامک اسٹرینتھ. اب ہم آگے موو کرتے ہیں, چونکہ ہم اکانومی کے ساتھ ساتھ اور بیشتر ایشو سے کنفرنٹڈ ہیں, جن میں سب سے سر فہرست ہے دہشت گردی. نمبر 2 سیکورٹی سچویشن ایمینیٹنگ فرام دیٹ, بٹ میں اس وقت اس کو ایکسٹرنل بارڈرز کی بات کر رہا ہوں, انڈیا. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے اس وقت کووڈ-19. دیکھیں کووڈ-19 میں نے, آپ نے یا خان صاحب نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا. انٹرنیشنل جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان 6-7 نمبر پر ہے. اس دور میں جب ڈیلٹا ویریئنٹ پوری دنیا کو پراپرلی it is taking it on, پاکستان میں الحمدللہ over the last few days کیسز کم ہو رہے ہیں. پاکستان کا جو رول تھا in tackling COVID-19, it could have been any government, but اس گورنمنٹ کی اس وقت میں بات کروں گا. God has been very kind and ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ نے اس کو اچھا ٹیکل کیا, and let's accept it. جہاں یہ غلط ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں, جہاں صحیح ہیں وہ کہنا چاہیے. اس چیز کو ہائی لائٹ کیا انہوں نے اس کانفرنس پر کہ آپ جو پاکستان جیسے ملک سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, سوری ہم کر چکے, ہم اس چیز کو اچھا ہینڈل کر گئے, تو پلیز سورٹ آف گل پہ ڈاؤن. وہ کہتے ہیں نا, پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کہنا نو تو سنانا تینوں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ایکسیپٹ کرو ان باتوں کو جو کہ چلو اگر پاکستان سے ہو گئی ہیں تو یو شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. ساتھ ساتھ چائنا کا رول, کیونکہ ایز لائک اے گڈ اسٹیٹسمن انہوں نے چائنا کو بھی ڈیفینڈ کیا, کیونکہ پاک اکنامک چائنا کوریڈور جو ہمارا سی پیک ہے اس کے اندر جو ہے امریکہ نہیں آتا, اس کے اندر اور ممالک نہیں آتے, اس کے اندر اسپوائلرز جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں نہیں ہے. We have to see our interest. وہ کہتے ہیں نا, in the national world, in the national interest, it's only the interest that you have to see and watch. اینڈ چائنا کے ساتھ پاکستان کے انٹرسٹ منسلک ہیں, افغانستان کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ منسلک ہیں, انڈیا کے ساتھ آف کورس ہماری سچویشن ایسی ہے, بٹ وہاں بھی خان صاحب کوشش کرتے ہیں کہ جتنی کوشش کی جا سکے ان کے ساتھ تھریٹ جو لیول ہے اس کو لو رکھا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان تمام تناظر میں اگر آپ اس ٹرپ کو دیکھا جائے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج سکسیس, اٹ شوڈ کم اکراس ایز اے ہیوج سکسیس. ہمارے وفاقی وزیر انفارمیشن جو ہے فواد چودھری صاحب, ان کی 2-3 کلپس دیکھنے کا موقع ملا, ویسے بھی مجھے اس ٹرپ میں ان سے بات کرنے کا موقع ملا. ہی از ویری ہیپی اینڈ ہی سیز کہ he wanted to join the program, but of course وہ تھوڑی ان کی مصروفیات کی وجہ سے he could not join it, but he is very happy. And as the information minister, جس کو پرانا گریک ٹائم میں propaganda minister کہتے ہوتے تھے, وہ there he is very happy and he wants کہ this should be obviously told to the public at large, کو یہ سارے کا سارا بتایا جائے کہ پاکستان ایک بڑا اچھا اور ایک خوبصورت دورہ کر کے آیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو سپوائلرز اور ان کی نظر کر دیں اور اس کے اوپر بھی ہمارے ایسے سائنٹیفک قسم کے تجزیہ نگار بیٹھ جائیں جن کو برقعے اور اس طرح کی چیزوں میں فرق نظر نہیں آتا, اور وہ یہاں کے بیٹھ کے اس پہ باتیں کریں. This is a success. اس کے بارے سے بھی بات کریں گے کیونکہ ایک انٹرویو جو انہوں نے دیا اس میں انہوں نے خاص طور پہ خواتین کے حقوق پر بات کی ہے, سو اس پہ ہم آئیں گے. لیکن پروفیسر صاحب میرے خیال میں اب ہم اکانومی کے بعد جو دیگر پہلو ہیں جن کی آپ بات کر رہے تھے ان کی طرف آ جاتے ہیں. تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ ظاہر ہے اکانومی کے علاوہ بھی ان ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے. میرے خیال میں اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب نہیں ہیں موجود. احمد, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, پھر معاشرتی لحاظ سے جو تعلقات ہیں ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کے, وہ بڑی اہمیت ہے. اکانومی کے علاوہ اور کن کن ایریاز کے اندر جو ہے گنجائش ہے کام کرنے کی ممالک کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں جی سب سے جو بیسک ایریا ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب اگر کسی چیز ایک کے ایکسپرٹ ہیں تو اس کا ہمیں پتہ ہے وہ ہے اسپورٹس. پاکستان مسٹ ہیو اے میوچل ایکسچینج پروگرام ود آل آف دیز کنٹریز. ان کے ساتھ اسپورٹس کے اوپر ہماری ریگولر ایکسچینج ہونی چاہیے. پاکستان انفارچونیٹلی اولمپکس میں وہ پرفارمنس نہیں دے سکا جو ایکسپیکٹڈ تھی. اولمپکس میں بڑی ہماری ایسی پرفارمنس تھی, اس کے بیشتر ریزنز ہیں, جس میں ہماری اولمپک ایسوسیشن ہے, جس میں ہمارے پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے, جس میں مطلب اور بیشتر اور اسپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں, جس طرح کہ لیٹ سے ہماری بیڈمنٹن ہے پاکستان میں, اس کا میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر اتنے برے حالات ہیں کہ ہمارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پلیئرس کو ڈسکریج کر کے اور ڈفرینٹ اپنے پسند کے پلیئرس کو بھیجنا چاہ رہے ہیں. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ان کے ساتھ ایکسچینج پروگرامس کیے جائیں, ان ایکسچینج پروگرام سے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی جائیں. ساتھ ساتھ پاکستان اور ان ممالک کے اندر جو کلچرل سملیرٹیز ہیں, جو کلچر ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں فواد صاحب کی منسٹری ہے, چودھری فواد صاحب کی, کلچرل ایکسچینج پروگرامز بھی کیے جائیں, بیکاز فواد صاحب کلچر کے اوپر بڑا اسٹرانگلی اسٹریس کرتے ہیں.
اور کلچرل ایکسچینج پروگرامز کے اندر آپ جو اچھی خوبصورت ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کریں. بیکاز مجھے خود بھی موقع ملا ہوا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس وزٹ کرنے کا, وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ایکسچینج پہ لا سکتے ہیں. دین فوڈ ٹریڈیشنز بہت کچھ ہے جس کے اوپر پاکستان کین ایکسچینج اے لاٹ آف اسٹف ود دیز کنٹریز, تو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو بے نظیر بھٹو صاحب کے دور کی بات بتاؤں, پاکستان واز بیسکلی سیلنگ الیکٹریسٹی ٹو آل آف دیز ایریاز, اور آج اب جو کاسا ون پروجیکٹ ہے وہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے جس میں ہم انرجی شارٹیج جو پاکستان کے اندر ہے اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں, اور تاجکستان جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے. اسی طرح پاکستان کی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس پہ پاکستان سپورٹ کر سکتا ہے. سو یہ جو اجلاس ہے اس تنظیم کا, شنگھائی تعاون تنظیم کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ابھی مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ظاہر ہے ابھی یہ جاری ہے, مزید ڈیولپمنٹس بھی سامنے آئیں گی. جو پروجیکٹ سائن کیے گئے ہیں تاجکستان اور پاکستان کے درمیان, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو جو انہوں نے CNN کو دیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جب آئے تھے تو تقریباً 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج وہ خسارہ 1.8 ارب ڈالر پر رہ گیا. ہمارے فورن کرنسی ریزروز 16.4 ارب ڈالر تھا اور آج ہمارے 27 ارب ڈالر پر ریزرو چلے گئے. 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن, آج وہ پہنچ گئی 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن. جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی, اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جس سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے. کیسز ہیں آف وار کرائمز جن کو پیش کیا گیا ہے. 1,128 ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان وار کرائمز کو مرتب کرنے میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ان کا انٹرویو CNN کے اوپر ابھی انہوں نے دیا, جس میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس خطے کے اندر, خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات اور معاملات ہیں, اور دوسرے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں, اس کے حوالے سے بڑا انہوں نے ڈیٹیل سے جتنے بھی کنسرنس تھے, خاص طور پہ ویسٹ کے کنسرنس جو سوالات میں اٹھائے گئے, ان کے حوالے سے انہوں نے جوابات دیے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور اس میں ایک چیز جو بار بار جس کا ذکر ہو رہا ہے احمد, وہ ٹیلی فون کال ہے جی جو بائیڈن کی. یہ ٹیلی فون کال جو ہے یہ اتنی کیوں لوگوں کو یہ چبھ رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک نہیں کی, اور اس کا جواب وزیر اعظم صاحب نے بڑے مطمئن انداز میں اور تھوڑا سا ٹانٹنگ وے میں انہوں نے جواب دیا کہ شاید ہی از اے بزی مین. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, بار بار کیوں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ اگر آپ ٹیلی فون کال کے اوپر سوالوں کی فہرست
اٹھا لیں ان لوگوں نے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے وزیر اعظم سے یا باقی لوگوں سے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے وہ سارے کے سارے عادی ہیں کہیں نہ کہیں سے ٹیلی فون کال آنے کے, وہ خواہ ملٹری سرکلز ہوں, وہ کہیں سے ہو, کا برقع پہن کے کہیں ملنے جانا ہو, وہ سارے ٹیلی فون کالز کے عادی ہیں. تو وہ بڑے پریشان ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا اسیومنگ کہ شاید ان کی گورنمنٹ امریکن نے بنائی ہے تو ان کو بھی امریکن ٹیلی فون کال آئے گی. سو خان صاحب نے بڑا کنوینئنٹلی اور بڑا اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا جی کہ ہی از اے بزی مین, جب ہوگی تو, اور اصل اس کے ادھر بڑا امپورٹنٹ میسج ہے, جب طالبان والی سائڈ سے کوئی کسی قسم کی پرابلم آئے گی تو ٹیلی فون کال نہیں آئیں گے, وہ جہاز رستے میں روک کے ایک دن کے لیے ہمیں ملنے بھی آ جائیں گے. سو وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ ہز ٹیلی فون کال اینڈ نائدر شوڈ وی بی کنسرنڈ. یس, ایز اے گڈ اسٹیٹسمین انہوں نے جواب بڑا ڈپلومیٹک دیا, یہ نہیں کہا کہ میں کیا سمجھتا ہوں اس کو, یا وہ جو ان کے ہم زبان کنٹینر پہ ایکسپیکٹ کرتے تھے, جب لڑتا جھگڑنا بڑا پسند کرتے تھے, وہ نہیں ہم نے ایکسپیکٹ کی. سو دس از واٹ آئی ایکسپیکٹڈ فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کی بڑی شدید ضرورت ہے, اور یہ ان دا کمنگ ڈیز آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, بیکاز طالبان ون وے اور دی ادر, بے شک امریکہ دوحہ منصوبہ یا دوحہ کا جو معاہدہ ہے وہ کر کے وہاں سے گئی ہے, لیکن آن گراؤنڈ لیول اگر کسی کی وہاں پر سے ہے, کسی کی وہاں پر ایکسس ہے, تو وہ پاکستان ہے. سو آج نہیں تو کل فون آ جائے گا, اور بڑے زیادہ فون آئیں گے, وہ بالکل فکر نہ کریں, فون تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ادھر کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں. یہ تو اس ملک میں ہمیں وہ دور بھی یاد ہے جب وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کے وزیر اعظموں کے کپڑے اتار لیے جاتے تھے تو اور وہ نہیں بولتے تھے, لیکن ٹیلی فون کالز جو ہیں اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو لیٹس گیو ہم ہز ڈیو. وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا نا کہ ٹیلی فونک کنورسیشن سے بہت آگے بڑھ کے تعلقات ہوتے ہیں ممالک کے درمیان, صرف وہ ٹیلی فونک کنورسیشنز کے محتاج نہیں ہوتے. اچھا, دوسری بات جو انہوں نے خواتین, افغان خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ کی ہے, جس کے اوپر ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہاں کی خواتین بڑی بہادر ہیں, بڑا انہوں نے خراج تحسین ایک طرح سے افغانستان کی خواتین کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ وہ خود ان کو ڈیل کرنے دیں, وہ کر لیں گی. اس کو بھی لوگوں نے ٹویسٹ کر کے اور اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, ان کی اس بات کو بھی. دیکھیں جی, وزیر اعظم صاحب کے اگینسٹ جو ایک کیمپین ہے as far as his statements about females are concerned, ایک دو جگہ پر ایسی اسٹیٹمنٹس دی گئی جن سے میں پرسنلی اگری نہیں کرتا, شاید وہ ڈفرنٹ طریقے سے دی جا سکتی تھی, بٹ آئی ول ناٹ ڈاؤٹ ہز انٹینٹ. بٹ یہاں پر تو اسٹیٹمنٹ بڑی کلیئر ہے. اسٹیٹمنٹ کیا دی ہے جی, ہم لیٹس سے وی ڈسکس اٹ. اسٹیٹمنٹ ان کی یہ ہے کہ کوئی باہر سے آ کے افغان کی خواتین کو رائٹس گارنٹی کرنے کی کوشش کرے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان پہلی بات شوڈ اینڈ از کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ, وہ خود کر سکتے ہیں, اور ان کی خواتین بڑی دلیر اور بہادر خواتین ہیں ود افغان ڈسینٹ, وہ بڑی پاورفل خواتین ہیں, اور وہ اپنا دفاع بھی کرنا جانتی ہیں, اور وہ اپنا رائٹس لینا بھی جانتی ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ اگر آپ آج جا کے فرانس کو بتائیں کہ یہاں برقع پہننے کی اجازت دے دیں, کیا آپ جا کے کسی اور یورپین ملک میں بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی جو ہے اس کے ساتھ ایک سرٹن بیہیویئر کریں, یا آپ امریکہ میں جا کے بتائیں کہ آپ یہ صدیقی کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو جب آپ ہماری بات برداشت نہیں کرتے, جب آپ ہماری انٹرونشن برداشت نہیں کرتے آن ایشوز وچ آر پیورلی لیجٹمیٹ, جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, تو پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی وہی بات کی ہے کہ باہر کے آدمی کا کیا کام بنتا ہے جا کے افغانستان کو بتانا باہر سے بیٹھ کے. اچھی بات ہے, خواتین کی اور انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, جس کو ہم پہلے دن سے سٹریس کر رہے ہیں, ان کا شمولیت ہونی چاہیے, ان کے وہاں رائٹس گارنٹی ہونے چاہیے, شریعہ کا نفاذ وہ ہونا چاہیے جو شریعہ کی اصل لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے, وہ نہیں جو کسی ایک آدمی یا دو آدمیوں کی منشا ہو. اس پہ تو وی آر آل ان اگریمنٹ, اور اس بات کو یہی خان صاحب نے کی ہے. باقی اب اگر خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو بھی آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے, ٹویسٹ کر کے تو آپ جس مرضی بندے کی اسٹیٹمنٹ جا لیتے ہیں. دوسرا, ہمارے وزیر اعظم صاحب تھوڑے سادہ ہیں, جب وہ اپنے اسٹائل سے بات کرتے ہیں تو اس کو پھر بڑی طرح ٹویسٹ کر لیا جاتا ہے, رنگ دینے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے. خواتین کی ہم بات کریں, معروف حمید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پروگرامز کرتی ہیں, اینکر پرسن ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بھی پروگرامز کرتی ہیں. بہت شکریہ معروف حمید آپ کے وقت کا. معروف, یہ جو انٹرویو وزیر اعظم صاحب کا تھا, اس میں خاص طور پہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں, ماضی میں جو رہے, اس وقت ہیں, اور فیوچر میں کیا ہوں گے, اس حوالے سے بڑا انہوں نے کلیئرلی جو سوالات تھے ان کے جوابات دی. آپ ان دونوں ممالک کے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے اس انٹرویو کو کیسے دیکھتے ہیں معروف؟ دیکھیں, پرائم منسٹر بڑے کلیئر ہیں شروع سے اباؤٹ امریکہ, ہماری ریلیشن شپ ود دا یو ایس. انہوں نے کافی اسٹریس کیا کہ ہم نے کیا سیکریفائسز کیے ہیں, جو بھی ان کو اینکر پرسن نے مطلب ٹویسٹ کرنے کی بھی کوشش کی. ہی واز ویری کیٹیگوریکل. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا, ہمیں اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ ایز اے کنٹری جو سیکریفائس کر چکا ہے فار فار دا گڈ آف ناٹ اونلی امیریکنز بٹ the whole developed world, جو ہم نے رول پلے کیا as far as Afghanistan is concerned, as far as our terrorism against terrorism ہمارا جو رول رہا ہے. So I think he was very clear about that. انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم اپنے لیول پلینگ فیلڈ پہ ہی کھیلیں گے with America,
ہم ان کی مطلب اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے as far as not only Afghanistan is concerned but also America is concerned. ہمارا ریجن جو ہے, جو ہمارے ریجنل انٹرسٹ ہیں, جو ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, so I think that he's been very firm اور بہت وہ ایک ہی لائن شروع سے ٹو کر رہے ہیں, اس سے ڈیویٹ نہیں کر رہے. بے شک اس کو کیا رنگ دیا جاتا ہے یا ٹویسٹ اینڈ ٹرن کیا جاتا ہے, اپنے طور پہ he's been very clear. معروف, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب بھی کبھی کوئی خواتین سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ دیتے, کچھ جگہوں پہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے, جیسے میں نے پہلے کہا, میں اگری نہیں کرتا ہوتا, بٹ میجورٹی آف دا ٹائم ان کو اٹیک کیا جاتا ہے, ان کی اسٹیٹمنٹس کو چینج کیا جاتا ہے, ٹوسٹ کیا جاتا ہے. جس طرح یہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ تھی بڑی کلیئر کہ جی افغان ویمن آر امپاورڈ انف کہ وہ خود اپنے ڈیسیژنز لے سکتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے, کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر ہمیشہ اٹیک کیا جاتا ہے؟ آئی اگری احمد, یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ واقعی ہی اس کو ایک اور رنگ دیا جاتا ہے. اٹ از میڈ کنٹروورشل سم ہاؤ انفارچونیٹلی جو بھی وہ بات کرتے ہیں. ایجنڈا آئی ڈونٹ نو ویسٹ ڈریون کوئی ایجنڈا ہے یا نہیں, بٹ انفارچونیٹلی ریالٹی یہ ہے کہ ان کی ہر ایک اسٹیٹمنٹ کو ایک طرح سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, اینڈ اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی, بیکاز پاکستان پرائم منسٹر سیڈ دس, تو اس کو بھی ایک رنگ دیا جاتا ہے. بٹ آئی تھنک دیٹ اوور آل دا ورلڈ نوز اینڈ ایکنالجز کہ انہوں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ کبھی نہیں دی جو کہ اگینسٹ ویمن ہو, پرو ویمن ہوتی ہے, اسلامک ضرور ہوتی ہے, بٹ اٹس ویری کیٹیگوریکلی امپاورنگ وومن. جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے افغانستان کے عورتوں کی بھی بات انہوں نے کی ہے, وہ بھی اٹس اباؤٹ امپاورنگ ویمن ان افغانستان. اٹس اباؤٹ ایکنالوجنگ کہ طالبان ان کو جو بھی رائٹس دیتے ہیں, کنسیڈرنگ کہ وہ بیک گراؤنڈ اسلامک بیک گراؤنڈ کے اس میں دے ول بی امپاورڈ. آپ کی جو وزیر اعظم کا یہ ٹرپ ہے, اس کی جو سکسیس ہے اس کو کس طرح گیج کریں گے؟ ڈو یو تھنک اٹ واز اے سکسیسفل ٹرپ, یا اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ I think it was a successful trip. I think بہت ضروری تھا for our region strategically also and regionally also کہ وہ ہماری معیشت کے لیے, جیسے آپ نے بھی پہلے بات کی, کہ وہ بڑا ضروری تھا کہ ہمیں اپنی معیشت کے لیے ان کے ساتھ جو ہمارے اگریمنٹس ہیں, ہمارے بزنس ریلیٹڈ اگریمنٹس ہیں, وہ سارے بھی, اینڈ آلسو ادروائز ہمارا ایک امیج جو ہماری اس گورنمنٹ کی پالیسی ہے as far as our policy, foreign policy is concerned, وہ بہت زیادہ the world has acknowledged کہ وہ successful رہی ہے. So I think that in terms of that, I think it was a بہت اچھا step تھا, and it was the time to do it. So I think that there's no doubt کہ وہ successful رہا. چلیے, بہت شکریہ معروف حمید صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. آگے بڑھیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. احمد, ایک بہت ہی افسوسناک اور بڑی ہی عجیب سی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ سیریز ہے وہ پاکستان میں اب نہیں ہو رہی ہے, دورہ منسوخ کر دیا. پاکستان آ کر اب کون سے سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اگر تھے تو وہ تو پہلے بھی ظاہر ہے اچھی طرح سے دیکھ بھال کے یہ ٹیمز آتی ہیں. یہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے پاکستان کے اندر؟ بالکل جی, بہت بڑا دھچکا ہے, اور پاکستان میں کرکٹ ریوائیو ہو رہی تھی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کرکٹ سے ایسوسیٹ ہوتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی بہت ساری چیزیں کرکٹ سے ایسوسیٹ کرتا ہے. ہمارے وزیر اعظم کرکٹ سے ہمیں ملے ہیں, تو ہم ان سب چیزوں کے باوجود اگر انٹرنیشنلی ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کینسل ہوا ہے, پہلے کینسل ہو جائے تو بات اور سمجھ آتی ہے, بٹ یہاں پر ٹیم کا آ کے جانا اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور یہ تھوڑی تحقیق کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے اس میں بھی اسپوائلر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اسپوائلر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اسپوائلر بیچارے نے کوشش پکڑ لی ہے کہ میں نے ہر جگہ چیزوں کو اسپوائل کرنا ہے, اور کسی جگہ پر وہ کامیاب ہو جاتا ہے, کس جگہ پہ وہ کامیاب نہیں ہوتا. یہاں پر ان کی کامیابی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی, اور پاکستان کی کرکٹ کی بہت بڑی نقصان ہے. اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ پہ جو کرکٹرز ہیں جو ٹویٹ کر رہے ہیں, جو ڈفرنٹ فورمز پر بول رہے ہیں, ان کی بات سنیں تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ دس از the death of international cricket, اور یہ بہت نقصان ہے کیونکہ نیوزی لینڈ ایک ایسی ٹیم تھی جو کہ اس وقت ورلڈ کی ون آف دا ٹاپ 2-3 میں تو آتی ہے. ان کے ساتھ پاکستان کھیلتے, اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلتے, ہمارے کراؤڈ کی وارم ویلکم دیکھتے, پاکستان کا جو ایک میگنانیمٹی شو کرتے ہیں, پاکستان از اے ویری ویری آئی وڈ سے جنرس ہوسٹ, اس میں کھیلتے تو ایک ڈفرنٹ امیج آتا ہے. ویری انفارچونیٹ. ہمیں جوائن کیا راجہ اسد علی خان, کرکٹ ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. راجہ صاحب, جیسے احمد کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ تھی اچانک سے ٹیم کا آنا پاکستان کے اندر, پھر اس کے بعد اس طرح سے منسوخ کر دینا دورہ. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ یہ بالکل صحیح لائن پر مشل بات ہو رہی ہے کہ ہمیں برے کو اس کے گھر تک پہنچانا ہوگا. جو کچھ ابھی پسپائی ہوئی ہے افغانستان میں, اس کے جو 2
एलिमेंट हैं, दो जो मुल्क हैं उसमें हमारा जो नेबरिंग है इंडिया है और उसके बाद फिर यूएस भी ज़ाहिर है कि इसका तमाशा देखा होगा, सही सिचुएशन में वो खुश हो रहे होंगे। हम सही डायरेक्शन में एज ए कंट्री जा रहे थे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अब इस सिचुएशन में इसका न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से इसको टेकअप किया, यानी आप किसी के घर जाते हैं और जब आप उसको रिग्रेट करते हैं, नहीं जा सकते, तो उसका एक तरीका कार होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि आप माजरत करते हैं, माफी मांगते हैं, दोबारा आने का वादा करते हैं। इतना क्रूड किस्म का उनकी स्टेटमेंट आई है, खुश किस्म की, कि हम नहीं आ रहे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा, फिर हमारे मिनिस्टर ने कहा कि आप बताइए, हमारे शेख रशीद साहब ने, कि आप बताइए आपके इश्यूज क्या हैं। अच्छा, आप डिस्क्लोज ना करें, लेकिन ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज रिसेंटली जो साइन हुई है उसमें कहा गया है कि जितने ममालिक हैं अगर इनको टेररिज्म के काउंटर के हवाले से कोई इश्यूज है तो दे कैन एक्सचेंज दी इंफॉर्मेशन, वो भी नहीं किया। अच्छा, अब इसमें बात लोगों का ये सवाल है कि न्यूजीलैंड को क्या जरूरत पड़ी है। देखें, ये जो हमारा नेबर है ना, ये दिन के 24 घंटे 30 दिन और 12 महीने ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता रहता है। मैं आपके इस फ्लोर पर कह चुका हुआ हूं कि वो, मैंने बड़ा वास्टली ट्रेवल किया इंडिया को, मैं इनकी मेंटेलिटी को खूब जानता हूं, इनकी रियासत की इदारों की। इनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कंपनी है। हमने इनको दबा के रखा है हॉकी, क्रिकेट और स्कॉच में, इनको कुछ नहीं दिया। ऐसी ऐसी शिकस्तें इनको दी हुई है, उसको ये कभी रिपेयर नहीं कर सकते, चाहे जितनी बड़ी सुपर पावर बन जाए, इनकी मेंटेलिटी वो रहेगी। अब दूसरी तरफ आ जाए कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी वही अहमद वाली बात कि यहाँ पे भी स्पॉयलर्स हैं, और वो कौन है आपने इशारा भी कर दिया उनकी तरफ, इन्वेस्टिगेट तो किया जाना चाहिए, लेकिन आने वाले जो टूर्नामेंट्स थे, आने वाले जो दौरे थे, अभी बरतानिया ने आना था पाकिस्तान खेलने के लिए, ये उन दौरों के लिए कितना बड़ा धचका है, क्या उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा इसका? देखिए, वैसे अगर देखा जाए, आप देखें जिम्बाब्वे 2 मरतबा आई, इंटरनेशनल लेवल ने 1 मरतबा आई, साउथ अफ्रीका यहाँ पर आई, वेस्ट इंडीज यहाँ पर आई। कौन सी टीम है जो अब कह लें कि जिसको आपने अभी टेस्ट करना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कैसा है? हमारा एक बड़ा शानदार अमेलगमिज्म 2009 के बाद डेवलप हो चुका है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट से लेके, पुलिस से लेके, अफवाज पाकिस्तान से लेकर, इंटेलिजेंस से लेके, MI से लेके, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं जब क्रिकेट मैच होता है, और बड़ा कोई दकीका छोड़ा नहीं जाता। अब इसमें जो सीखना होने वाली बात है वो ये है कि आपने 4 दिनों यहाँ पर कयाम किया, आप तो इस्लामाबाद से वाकिफ हैं, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था और अचानक से वहाँ पर फॉरेन ऑफिसेज हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा ज़रूरी है कि इसके हवाले से तहकीकात की जाए। बहुत शुक्रिया राजा असद अली खान साहब आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है नाज़रीन। हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना बड़ा जो धचका लगा है क्रिकेट को, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट का जो रिवाइवल हो रहा था उसको, इसके हवाले से हुकूमती सतह पर जो है वो बाकायदा तहकीकात की जाएंगी। अहमद पंसाता साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिशेल बुखारी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।